अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम कवर कर रहे हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी। और अब तक हमने ये जाना कि किस तरीके का उनका जो नेचर था और किस तरीके की उनकी जो पर्सनैलिटी थी, और दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने किस तरह उनके ज़रिए इस्लाम को तक़वियत बख्शी और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को टोटली चेंज किया। और किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कुछ वर्चुअल्स दिए, हमने वो भी देखे थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दिस होता तो उमर होता। और आज का बयान जो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फ़रमाया कि अगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दिस होता, कि पुराने ज़मानों में मुहद्दिस पाए जाते थे, अगर इस उम्मत में कोई मुहद्दिस होता तो वो उमर होता। ये बात हमने पिछले सेशन में की थी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और बयान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में किए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और ना ही मेरे बाद कोई रसूल आने वाला है। अगर कोई नबी मेरी उम्मत में आता मेरे बाद तो वो उमर होते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात जो है अपनी तरफ से नहीं कहते थे, उनकी हर बात हक़ और सच होती थी। उनकी ज़ुबान पर अल्लाह ताला ख़ुद बोलते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फ़रमाया, ये भी देख लेते हैं। और इसके इसके लिए हमें काफ़ी सारी जो है नरेशंस मिलती हैं, तो कुछ मैं आपके सामने रखूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत सारी ओकेशंस पर जो है ना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के कॉल पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान नाजिल किया। यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है कोई स्टेटमेंट देते थे, कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजेस्ट करते या कोई अपना ओपिनियन रखते थे, तो इस पर अल्लाह ताला कुरान नाजिल करते थे। जैसे कि पर्दे का हुक्म। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम में बैठे थे और कुछ औरतें जो हैं कुछ मुसलमान औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपना कुछ मसला बयान करने लगीं। तो उस पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो दर्स दे रहे थे या कुछ बता रहे थे। तो क्या कहते हैं, जो औरतें थी ना, अमूमन आपने देखा होगा कि वो अक्सर उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो ऊँची होती हैं। तो वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुफ्तगू कर रही थी और बात कर रही थी। तो जब वहाँ पर थोड़ी देर के बाद ना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा आते हैं, तो जैसे ही वो ख़वातीन जो हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को देखती हैं, तो वो सारी की सारी डर के सहम जाती हैं कि जैसे कि उमर आ गया है, उमर आ गया, कि अब ऊँची आवाज़ में बात मत करना कोई भी, और ख़ामोश रहें। तो इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्हें डाँट लगाते हैं कि तुम जो है मुझसे तो डर रही हो, बल्कि मुझसे ज़्यादा डरने का जो हक़ है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आप इन औरतों को हुक्म दे कि ये पर्दा किया करें और इस तरीके से हरम में ना आया करें। तो एक तो नरेशन ये है। दूसरी नरेशन सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये उम्मुहातुल मोमिनीन है, इनके बारे में है कि एक बार ये क़ज़ाए हाजत के लिए जो है मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाती हैं। तो वहाँ पर जो है ना कुछ लोग बैठे होते हैं, उनमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हा भी होते हैं। तो वो जो है ना उम्मुहातुल मोमिनीन सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा को देख लेते हैं। तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता एज़ इफ़ इस तरीके से। तो वो कहते हैं कि इस नरेशन के बाद वो कहते हैं कि हमने आपको देख लिया। सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हैं, उनकी जो कद काठी थी वो अच्छी खासी लंबी थी। तो इस नरेशन के बाद भी कहते हैं कि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आया। और वो कौन सी आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 है ये, जब अल्लाह ताला ने उम्मुहातुल मोमिनीन के लिए जो है पर्दा फ़र्ज़ कर दिया। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा भी फरमाते हैं कि अपने नरेशन में उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आपके घर पे अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग आते हैं, तो आप जो है उम्मुहातुल मोमिनीन को हुक्म दें कि वो पर्दा करें। तो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात सुन लिया करते थे, लेकिन कभी भी अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया करते थे, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करते थे। जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं आ जाता था, तब तक अल्लाह के नबी कभी भी फ़ैसला नहीं सुनाते थे। और एक और नरेशन है ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी उम्मुहातुल मोमिनीन में से है। इनको भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार कहा, यानी
پردے کا حکم دیا تو آپ نے ام الہات المومنین زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو مطلب کہ ہمیں اس طریقے سے حکم دینے والے؟ ہمارا گھرانہ تو وہ ہے جہاں وہی نازل ہوتی ہے، یعنی ہمارے گھر وہ ہے جہاں پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کا حکم نازل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے لیے پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور جنگ بدر آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی جنگ تھی مشرکین مکہ کے ساتھ میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا مسلمان جب جنگ جیت جاتے ہیں اور کچھ قیدی جو ہیں قید کر لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو مزاج تھا وہ بہت زیادہ نرم اور سافٹ تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ مکہ والے جو ہیں نا یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، تو ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی ہی، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انہیں جو ہے فدیہ لے کر اور چھوڑ دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ کیا پتہ اسلام قبول کر لیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ تو ان کی رائے ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے پوچھتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ ہوتا ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچتا جیسا کہ آپ کو مشورہ دیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ایسا نہیں سوچتا، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بچ چکے ہیں جنگ میں سے انہیں ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، اور آپ ایسا کریں کہ جو جس کا رشتہ دار ہے آپ اسی کو حکم دے کہ وہی اس کی جو ہے گردن اتارے، کیونکہ یہ جو ہے نا امام ہیں مشرکین کے، یعنی کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، اور اگر ہم نے آج انہیں چھوڑ دیا تو یہ کل اس سے بھی زیادہ تعداد میں آ کر ہم پر حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ 1 سال بعد جب جنگ احد کا موقع آتا ہے تو یہ مشرکین اور زیادہ تعداد میں آ کر اور مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، بیکاز ہی از آلسو رحمۃ للعالمین، وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فدیہ لے کر جو ہے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ ایسے موقع پر جب قیدیوں کو قید کیا ہوتا ہے، بدر کے قیدیوں کو، تو اس میں ایک شخص ہوتا ہے، تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے وہ کس کر باندھنا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے، اس سے ہمیں بہت مال ملنے والا ہے۔ تو وہ ان کے بھائی ہوتے ہیں ایکچوئل میں، اور وہ کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ کے کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کہ تم مجھ سے اس طریقے سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ صحابہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا رشتہ ہے، جو دین اسلام کا رشتہ ہے ہم آپس میں مسلمانوں کا، وہ خون کے رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات وہ بعد میں جا کر سچ ہو جاتی ہے، جو مشورہ انہوں نے دیا تھا، اس کے بعد مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرے امتیوں پر جو شخص ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید جو ہے وہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے جب وہ دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو حق ہے اس کو وہ حق ہی بتاتے ہیں، اور جو باطل ہے اس کو بالکل باطل سمجھتے ہیں۔ ایک اور موقع پر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو جو ہے مصلی کی جگہ بنا لیں، امام مصلی بنا لیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، اور اس پر جو ہے پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کے اخلاق جو ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اس موقع کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سب سے بڑا منافق تھا مدینہ میں اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ تو جب کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، ان کے خلاف سازشیں بنانے کا، جو بھی موقع ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، اور بہت برا اس نے کہا۔ تو
جب یہ انتقال کر گیا، جب یہ فوت ہو گیا، تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں دفن کر دوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں موجود ہوتے ہیں اور تمام صحابہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کو جو ہے کپڑوں سے پکڑ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی باتیں وہ گنوانے لگتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے کیا تھا، یہ وہ ہے جو جس نے ہمیں مطلب اور آپ کو بالکل بھی جس نے رحم نہیں کیا اور ستانے سے بالکل بھی باز نہیں آیا جو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور عمر کو کہتے ہیں کہ اے عمر میں جانتا ہوں۔ اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ جس پر بیتتی ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے اور تمام صحابہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے بات کہہ سکے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہ آپ جو ہیں بالکل بھی اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی مغفرت کے لیے جو دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اے عمر کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھو گے تب بھی جو ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، میرے مال، میری اولاد، میرا سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر کہ اگر اللہ مجھ سے کہتا کہ 70 بار اس کا جنازہ پڑھ تب اسے معاف کروں گا، تو اللہ کی قسم میں 70 بار اس کا جو ہے جنازہ پڑھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اس منافق کو اپنا کرتا بھی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب وہ شہید ہوئے تھے ان کے لیے ایسا کیا تھا، اپنا کرتا مبارک جو ہے اتار کر ان کا کفن بنایا تھا اور ان کو ان میں دفنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں، اس منافق کے بیٹے وہ کیا کہتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنا کرتا دیتے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آیات نازل کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کے جنازے میں جو ہے شامل نہیں ہوگے اور نہ ہی کسی منافق کی قبر مبارک کے پاس آ کر آپ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، جیسا کہ وہ کہتے تھے ویسے ہی بہت بار ایسا ہوا کہ جو وہ کہتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس طریقے یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، اور جب حق واضح ہو جاتا تھا ان کے سامنے تو وہ کس طریقے سے اس پر جو ہے ڈٹ جاتے تھے۔ ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ جو ہیں وہ شراب بہت زیادہ پیتے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ بلکہ پلان کر کے پیتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ آج جو ہے ہم نے شراب پینی ہے، باقاعدہ انہوں نے اس چیز کے ٹھکانے بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آیت شراب کے معاملے میں نازل ہوتی ہے کہ اے نبی لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدہ بھی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آج ہم جیسا کہ جانتے ہیں میڈیکل سائنس ہمارے سامنے ہے، بہت ساری دوائیوں میں ہمیں پتہ ہے کہ الکوہل کا یوز ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہو کیونکہ اس میں تھوڑا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اس میں گناہ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے بہت بڑا لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو جب یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ آیا وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس آیت میں جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شراب پینا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو آج کے ٹائم میں پتہ ہے ہم سب کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے جو ہماری ڈیزائر کے اپوزٹ ہو، تو ہم اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم گننے بننے کی کوشش کرتے ہیں، آیا کہ ہمارے سامنے یہ واضح ہی نہ ہو اور ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں، جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیں۔ جیسا کہ اس ڈبیٹ میں جاوید اختر بھی کہہ رہے تھے کہ جو دھرم سے، ریلیجن سے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اسے لے لو اور جو چیز اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دو، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن
عمر رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو وہ تہجد کی نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے بتا اور باطل کو باطل کر کے بتا، تاکہ ہم حق کو جان لیں اور باطل کو ہم چھوڑ دیں۔ تو وہ شراب کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ ہم پر حق واضح کر دے کہ اگر تو شراب جو ہے وہ پینا حرام ہے تو ہمیں یہ کلیئر کٹ یعنی بتا دیجئے آپ۔ تو ان کا یہ معمول ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ہی بار میں شراب کے لیے دیکھیے کوئی بھی آیت ایک ہی بار میں جو ہے نازل نہیں فرمائی، کیونکہ ہمیں بہت ساری حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک بہت اوتھینٹک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمان جنگ جیت گئے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جیت کے بعد جو ہے شراب نوشی کی تھی، بیکاز ہی از ون، کیونکہ وہ جیت گئے تھے۔ تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شراب پیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں آیات نازل نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ مطلب ایک ہی بار میں بندہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیات کچھ عرصے کے بعد جب آیات نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہاری سینسز واپس آ جائیں، اس کے بعد جو ہے تم اپنی نماز قائم کرو۔ اس کا یہ میننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو اس میں بھی جو ہے واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب نوشی حرام ہے یا حرام ہے حلال ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا وہی معمول تھا اس کے بعد بھی کہ وہ تہجد تو وہ ہمیشہ پڑھتے ہی تھے صحابہ، کیا کہتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ جو ہے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر حق کو واضح کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یقیناً شراب، جوا اور بہت ساری ایسی بری چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ گندے کام ہیں، یہ شیطانی کام ہے، شیطان والے کام ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبی میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا تھا تو اللہ کے نبی جو ہے وہ حکم سب کو سنانے کے لیے کسی کو حکم دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابہ موجود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حکم سنا اور سب کو بتانے کے لیے وہ چلے گئے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں وہاں پر۔ ان کی محفل جمی ہوئی ہے اور وہ شراب پی رہے ہیں، وہاں پر شراب جو ہے وہ سرو کی جا رہی ہے کہ کوئی سرو کر رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی فل گلاس اپنا ختم کر چکا ہے، کسی کے منہ میں ہے شراب اور کوئی اپنا ہاف گلاس جو ہے وہ فنش کر چکا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اور وہ صحابہ جو ہیں وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ تو جب وہ اس محفل میں پہنچتے ہیں صحابہ اور جب وہ یہ حکم سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر کٹ واضح ہو چکا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، تو کیا ہوتا ہے جو صحابہ جس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے، یعنی کوئی جو شخص شراب کو سرو کر رہا تھا جن کے ہاتھ میں جگ ہوتا ہے وہ پھینک کے مارتے ہیں دیوار پہ، اور جن کے ہاتھوں میں گلاس ہوتے ہیں وہ اپنے گلاسوں سے جو ہے وہ اندھا کر اپنے گلاس کو خالی کر لیتے ہیں، اور جن کے منہ میں شراب ہوتی ہے وہ اس کو اگل دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے نریٹر سے کہ جنہوں نے شراب پی لی ہوتی ہے، گلاس فل اپنا ختم کر چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے حلق میں جو ہے انگلی ڈال کر اس کو کہہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے مکمل طور پہ عمل کیا جا سکے۔ تو یہ ان کا جو ہے رد عمل ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے سب کے سب شراب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مدینے کی گھروں سے جو ہے شراب بہا دی جاتی ہے اور تمام گلیوں میں شرابیں جو ہیں مطلب سب کے سب جو بھی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں شراب کو بنایا کرتے تھے، اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بازاروں میں ملتی تھی، بلکہ یہ ٹریڈیشنل تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنی اپنی شرابیں بنایا کرتے تھے۔ تو ڈرم کے ڈرم انہوں نے جو ہے وہ ساری اندھا دی اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر۔ آج اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر وہی چیز کی لت ہوتی ہے تو وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، اور کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت سالوں سے ایسا کرتے آ رہے ہیں یا بہت سالوں سے انہیں یہ لت لگی ہوئی ہے تو اسے چھوڑنا ناممکن ہے۔ تو یہ سراسر غلط اور جھوٹ بات ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی برا نشہ ہو اور کتنی ہی بری عادت ہو، اسے چھوڑنا ممکن ہے اگر انسان کوشش کرے اور نیت کرے تو۔
ایسے ہی ایک اور نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے امت میں بہت زیادہ جو ہے فتنہ برپا ہو گیا، اور بہت سارے ایسے جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، جس میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا، جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو بہت سارے صحابہ جو ہیں اس نے شہید کر دیے، تو جس میں بہت سارے جو ہے قراء اور حافظ قرآن بھی تھے۔ تو جب یہ سچویشن ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو ہے دور تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تو اس وقت وہ خلیفہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ بہت سے صحابہ جو ہیں جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پارٹ جو ہے قرآن کا ہم مس کر دیں یا کوئی آیت جو ہے ہم سے چھوٹ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے قرآن کو ایک بک فارم میں لانا چاہیے، بیسیکلی جیسا کہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی بات سے ایگری نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اتباع رسول میں سب سے آگے تھے، بائی دا وے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے برابر جو ہے کوئی بھی اتباع رسول نہیں کر سکتا، جو جیسا کہ ہمیں نریشن سے پتہ چلتا ہے اتنے زیادہ وہ اتباع رسول کرنے والے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بار بار اپنی بات پر اڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے حکم دیا، اور قرآن کو جو ہے پھر جمع کیا جانے لگا اور ایک جگہ جو ہے بک فارم میں لایا گیا۔ تو یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اس امت کے لیے، جس کا فائدہ آج تمام امتی جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنا کر جو ہے میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں کہ اے لوگو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے زیادہ بلند مت کرو، ان کی شان میں ایسی گستاخی مت کرو، اور مطلب اس کے میننگ یہ ہے، جو آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں کہ اے لوگو اپنی آوازوں کو جو ہے پست رکھو، آپ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے، یہ آپ کے جیسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں یہ آیات نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے پر ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو سارے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں، اور قیامت کے دن جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو تم یہ سوچو کہ ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن تم اس وقت خالی ہاتھ ہو، کیونکہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستاخی کی تھی۔ تو یہ آیات جب نازل ہوتی ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے ہی واز اے ٹال مین، اور ہی ہیڈ اے اسٹرانگ وائس ایز ویل، ان کی جب آواز، جب وہ بولتے تھے نا تو ایک وقار چھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا روب رکھا تھا، انہیں بولنے کے لیے کسی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب وہ بولتے تھے تو تمام کے تمام لوگ خاموشی سے ان کی بات کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زبان ہے، جو ان کی مطلب بولنے کا طریقہ ہے، اس میں ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی تھی، طاقت رکھی تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ ہوتی تھی، تو ان کے نارمل بولنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی لاؤڈ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیات وہ سن لیتے ہیں تو اتنی آہستہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ اے عمر، تھوڑا اونچا بولو کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں، یعنی کہ اتنی زیادہ وہ آہستہ سے اور آپ کے ادب میں بات کرتے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ اتباع رسول کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک اور نریشن میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بار جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو جب وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو وہ بھی رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور وہ خود کو بھی جو ہے وہ مطلب رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہ کیا یہ آپ کی سنت ہے، اور اگر یہ آپ کی سنت ہے تو میں بھی روؤں گا ایز اف کہ میں اس سنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور کتنا زیادہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اور کتنے زیادہ وہ اللہ اور اللہ کے دین کو فالو کرنے والے تھے۔ تو یہاں سے بہت سارے ان کے قصے ہیں، بہت سی چیزیں تو میں چھوڑ چکی ہوں ان کی، اور بہت زیادہ چوز کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جو ہے شخصیات بھیجی تھی اس دنیا میں، ایسے بھی لوگ تھے، سن کر حیرت ہوتی ہے، اور بہت دل جو ہے گھبراتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا جب اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنے چوز کیا، اور ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے دلوں میں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے کلام کی ایسی محبت تھی، ایسی عزت تھی، ایسی عظمت تھی ان کے دلوں میں کہ ان کے دل کانپتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فالو کیا کرتے تھے کہ جیسے
जैसा कि करने का हुक्म है, वाक़ई जैसा करना चाहिए। और आज के टाइम में हम जो है सुन्नत को ये कहकर छोड़ देते हैं कि बस सुन्नत ही तो है, फ़र्ज़ तो नहीं है, बस फ़र्ज़ अगर पढ़ लें तो फ़र्ज़ काम कर लें तो बस वो काफ़ी है इंसान के लिए, सुन्नत तो सुन्नत है। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे दिलों में भी ऐसी ही मोहब्बत पैदा करे जैसा कि सहाबा इकराम के दिल में थी। जब उनके सामने अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाता था तो वो सुनते थे और फ़ौरन अमल करते थे, और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे। ऐसे ही उनके जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनसे मोहब्बत करने का, उनकी इताअत करने का, ऐसे ही उनके शान में जो है उनकी मोहब्बत में खड़े रहते थे, और अदब और एहतराम और उनकी सुन्नतों पर चलना सब कुछ उनकी ज़िंदगी में शामिल था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी जो है सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।